बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम फैज़ फरीद के साथ दर फरीद से आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन ARYQ TV पर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी खुशबख्ती है कि हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की सिलसिला में मुनक्किदा तकारीब में आज के इस टॉक शो के ज़रिए हम पूरी दुनिया से मुखातिब होने का शरफ़ पाते हैं और इस तरह गदायान दर फरीद में अपना नाम लिखवाने की हम ये सही करते हैं। नाज़रीन, हमारी तारीख़ हमें बताती है कि जब भी मुसलमानों पर कोई कड़ा वक्त आया, उन पर इज़्ज़त और सरफराजी के रस्ते तंग हुए, जाबिर और गाफिल हुक्मरानों के बायस बाहमी झगड़े शुरू हुए, इंतहा पसंदी का तूफ़ान बरपा हुआ या तंग नज़री ने किसी भी तरीके से इस्लामी मुआशरे को घेरा या डेरे जमाए और मिल्लत इस्लामिया के अमन और सुकून को गारत करने की कोशिश की, तो एक इदारा हमेशा से ऐसा मौजूद रहा जो कभी बदतरीन हालात में भी मायूसी का शिकार नहीं हुआ, बल्कि उस अदारे ने अपनी तवाना फ़िक्र व अमल और हुस्न तदब्बुर से इस्लामी मुआशरे और इसकी तहजीब को बचाने के लिए हमेशा कलीदी और जानदार किरदार अदा किया। आप सोच रहे होंगे कि ये इदारा कौन सा है, तो नाज़रीन मुकर्रम, ये इदारा था सूफियाए किराम की खानकाहों का। बरतानिया के मारूफ मुसन्निफ HR गिब्स एक मौका पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि तारीख़ इस्लाम में बारहा ऐसे मौके आए कि इस्लाम के कल्चर का शिद्दत से मुकाबला किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो मगलूब नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि तसव्वुफ और सूफिया का अंदाज़े फ़िक्र फ़ौरन उसकी मदद को आ जाता था और उसको इतनी तवानाई और कुव्वत बख्श देता था कि कोई ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। नाज़रीन, ये सूफियाए कराम ही थे जिन्होंने शिकस्त और इंतशार की आंधियों में भी खानकाहों की ओट से इस्लाम की शम्मा को जलाए रखा। ये इदारा दर हकीकत एक दिफाई कले की हैसियत रखता है, जिसने इस्लामी तहजीब, कल्चर, तर्ज फ़िक्र और दीनी और रूहानी इक़दार को न सिर्फ महफूज रखा, बल्कि इस अजीम सरमाए को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, आज के फैज़ फरीद के टॉक शो में हमारी गुफ्तगू का उन्वान है सूफियाना फ़िक्र। सूफिया कैसे सोचते हैं, उनका अंदाज़े फ़िक्र क्या है और उनके अंदाज़े फ़िक्र के मुआशरे पर क्या असरात मुरत्तिब होते हैं। आज की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह ये हमारा मौज़ूए सख़न रहेगा। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ और उनकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। इब्तदाई नशिस्त से ही हमें अपनी रफ़ाकत से शरफ़याब किया है। सज्जादा नशीन हैं गढ़ी शरीफ के हमारे इंतहाई मखदूम व मोहतरम जनाब ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब। ख्वाजा साहब अस्सलामु अलैकुम। आपका आज की नशिस्त में एक दफ़ा फिर खैर मकदम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे आज के ऐवान के दूसरे स्कॉलर, मदीनतुल औलिया मुल्तान से आपका ताल्लुक़ है और इनका शरफ़ ये है कि हुज़ूर ग़ज़ाली ज़िमा रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ याफ्ता हैं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, नस्तालीक अंदाज में बात करने का सलीका और हंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अता किया है। मेरी मुराद है अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी साहब। सईदी साहब, आपका भी खैर मकदम, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मेरे तीसरे मेहमान अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर और फैज़ याफ्ता हैं हुज़ूर फैज़ आलम के। दहलीज़ फैज़ आलम पर इनका तारुफ, इनकी पहचान और इनका ज़ादिरा है जामिया मस्जिद सैयदी दाता दरबार के ख़तीब, हमारे इंतहाई मोहतरम ARYQ TV का एक खूबसूरत चेहरा जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, आपका भी खैर मकदम जनाब। और चौथे मेहमान अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल दाता की नगरी लाहौर से हमारे मेहमान जनाब सगीर अहमद नक्शबंदी। सगीर भाई अस्सलामु अलैकुम। आपका भी खैर मकदम और आपके पहले कलाम से हमें इब्तिदा करनी है आज के इस पहले सेगमेंट की। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा
سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے صغیر بھائی, اللہ کریم آپ کو اور عزتیں عطا کرے. جناب صغیر احمد نقشبندی بارگاہ رسالت پناہ علیہ تحیت و ثنا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ہمیں آج کے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرنا ہے. صوفیانہ فکر, صوفیہ کس فکر کے حامل ہوتے ہیں, کس فکر کی تبلیغ کرتے ہیں, اور اس تبلیغ کے معاشرے پر اثرات کیا ہوتے ہیں, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خواجہ سائیں سے. خواجہ صاحب, ایک روایت مختصر بابا صاحب کے فرمان کی صورت میں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے, اور وہیں سے مجھے سوال کے لیے زیادہ راہ مل جائے گا. حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک محلے سے گزر ہوا. راستے سے گزرتے ہوئے ان کا دامن ایک کتے سے چھو گیا. جناب بایزید نے دامن سمیٹا تو کتے نے بزبان حال کہا, اے خواجہ مجھ سے دامن کیوں سمیٹا, میرے اور تیرے درمیان تو 3 پانی سے صلح ہو سکتی تھی. جب حضرت بایزید نے یہ سنا تو فرمایا, اے بایزید تو دنیا میں کتے کی ہمراہی اور صحبت کے لائق بھی نہیں, تو قیامت میں اہل اللہ کی ہمراہی کے قابل کیسے ہوگا. اللہ اکبر. خواجہ صاحب کیا سوچ ہے یہ, کیا انداز فکر ہے یہ, اتنی قداور شخصیت, اتنی امام شخصیت صوفیاء کے قبیلے کی, اور ان کا انداز فکر اور سوچنے کا خیال یہ ہے. آپ اس پر کیا ارشاد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب محسن صاحب, بڑا عمدہ سوال ہے. جزاک اللہ حضور. صوفیاء کرام کے ہاں جو بالخصوص وحدت الوجود کے قائل ہیں, درست, وہ کائنات کی ہر ایک چیز کا تعلق اس ذات کے ساتھ سمجھتے ہیں, بالکل ٹھیک, جو ہماری نظر میں اچھی ہو یا بری ہو. بالکل ٹھیک. کیوں؟ اچھی چیز کی تو تعلق ہو سکتا ہے, بری چیز کا تعلق کیسے جی ہو؟ ہاں, یہ بات سمجھنے کے لائق. یہ بات سمجھنے کے درست. لائق ہے. بات یہ ہے کہ صوفیاء کے نزدیک کہ پوری کائنات اس ذات کا مظہر ہے. اللہ اکبر. پوری کائنات, بالکل ٹھیک. اس میں ہر طرح کی چیزیں ہیں. ایک فرق ضرور ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس کے جمال کی مظہر ہیں, ہاں ہاں ہاں, سبحان اللہ. کچھ چیزیں اس کے جلال کی مظہر کیا ہیں. کہنے, اللہ اکبر. یہ فرق ہے. واہ واہ واہ. اور آپ دیکھیں, ایک باپ ہے, وہ بچے سے پیار کرتا ہے, کبھی وہ غصہ بھی کرتا ہے, ڈانٹتا بھی ہے, مارتا بھی ہے. بالکل ٹھیک. تو جس طرح وہ پیار جب کرتا ہے تو اس کی کیفیت جتنی اچھی لگتی ہے, تو ڈانٹنے یا مارنے والی کیفیت تو اچھی نہیں لگتی. بالکل درست بات, یہ اس قدرتی بات, یہ اس کے جلال کا ظہور ہے, اور وہ جمال وہ کا. جمال کا ظہور. بالکل ٹھیک. تو جب یہ واقعہ جو آپ نے بیان فرمایا, اس کا جو شعر ہے, اس پہ عارف رومی نے جو لکھا ہے, جی بالکل. مجھے وقفے کی طرف بھی بڑھنا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ یہ شعر مکمل فرمائیں, تو پھر میں آپ کی اجازت سے رخصت کا طلبگار ہوں. بسم اللہ ارشاد کیجیے. اس میں شعر جو کتے نے جو زبان حال سے کہا, اللہ اکبر. وہ یہ تھا کہ ماؤ تو از یک گلستان ہے,
اللہ اکبر، ما ہو تو از یک گلستان ہے، اللہ ہم اللہ، اور تو ایک ہی باغ ہے، ایک ہی باقی ہے، از ما رخ متاب، ہائے ہائے ہم سے منہ نہ پھیر، ہائے گرچہ الطافش تورا گل ساخت مارا ہائے خاک ساخت، اگرچہ اس کی اللہ مہربانی اکبر، نے تجھے پھول بنا دیا، ہمیں کانٹا بنا دیا، کانٹا بھی وہیں ہوتا ہے جہاں پھول ہوتا ہے، اور وہ اللہ ایک اکبر۔ ہی پودے کی۔ کیا کہنے خواہ صاحب، بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت آغاز فراہم کیا، ہمیں بنیاد فراہم کی گفتگو کی خواجہ سائی نے، اللہ ان کے فضل میں، علم میں اور اضافہ فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ، لیکن فیض فرید جاری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے، در فرید سے پروگرام ہے فیض فرید ٹاک شو۔ ابتدائی محرم سے ہم نے گفتگو کے اس سلسلہ کا آغاز کیا۔ ہمارا ہر پروگرام ایک خوبصورت عنوان سے مزین ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا عنوان گفتگو ہے صوفیہ کا انداز فکر۔ گفتگو کا آغاز ہو چکا جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے، مجھے اب بڑھنا ہے علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب کی جانب۔ ایک مختصر سی روایت بیان کرتے ہوئے حضرت میں سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران مجلس حضور بابا صاحب نے ارشاد فرمایا، درویش صوف اور گدڑی پہن لے تو دولت مندوں سے اجتناب کرے اور گوشہ نشینی اختیار کرے، اور اگر صوفیانہ لباس پہن کر بھی عمراء اور بادشاہوں کی کاسالیسی سے باز نہ آئے تو ایسے شخص سے درویشوں کا لباس واپس لے لیا جائے، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اب اس بابا صاحب کے فرمان کی روشنی میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ درویشی کے تقاضے کیا بنیں گے اس اعتبار سے کہ جب آج ہمیں حالات اس کے بالکل معکوس نظر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اصل میں مشائخ چشت اہل بہشت کا یہ شعار رہا ہے کہ وہ بادشاہوں سے، درباروں سے اور حکومت کے ایوانوں سے ہمیشہ دور رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے مراسم روابط قائم نہیں کیے حکمرانوں سے۔ اچھا، حضور بابا صاحب کے احوال میں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب لنگر شریف پر کھانا آیا اور آپ نے لقمہ اٹھا کے رکھ دیا، پوچھا گیا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا لقمہ گرا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تو عرض کی حضور نظام الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضور لکڑیاں مولانا بدر الدین اسحاق لائے اور اس کے لیے سامان اکٹھا کیا مولانا جمال الدین حاسمی نے، اور نظام الدین آپ کے غلام نے کھانا پکایا، یعنی اس کو تیار ڈیلے تھے، ڈیلے اور سادہ پانی، اس کو گرم کر کے۔ اب وہ ڈیلوں میں نمک نہ ہوتا تو لطف کیا آتا؟ تو حضور میں نے بقال سے نمک بطور قرض لیا تو سرکار نے فرمایا درویشاں بمیرند برائے لذت قرض نمی گیرند، کہ درویش مر جائے گا لیکن لذت نفس کے لیے قرض حاصل نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک معمولی نمک ڈالا گیا کھانے میں، آپ نے فرمایا وہ تقسیم کر دے فقراء میں، اور آپ نے فاقہ فرمایا۔ ہمارے مشائخ چشت اہل بہشت نے ہمیشہ حکومتوں سے اور ایوان حکومت سے، درباروں سے اعتراض کیا۔ وہ دیکھیں نا، جب ایک بادشاہ نے درویش کے دروازے پر دربان دیکھا تو کہا درے درویش را دربان لبایت، فقیر کے دروازے پر پاسبان اور چوکیدار نہیں چاہیے۔ کیا بات ہے؟ تو حضرت نے اس کی پشت پہ لکھ دیا بباید تا سگے دنیا نہ آیت، کیا کہنا؟ درویش کے دروازے پر دربان چاہیے تاکہ دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ یہ گوشہ نشینی جو ہے اس میں لذت عبادت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو چلے ہیں، جو عبادات ہیں، جو آپ کے مجادے ہیں، وہ تو عالم آشکار ہیں۔ اور آپ کی نظر کرم نے کیسے کیسے باکمال افراد تیار کیے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء حضور مخدوم علاؤ الدین صابر کے لیے لمبی فہرست ہے آپ کے غلاموں کی۔ خواجہ جمال الدین حاسمی، مولانا بدر الدین اسحاق، یعنی ایک بابا صاحب نے سلسلہ چشت کے لیے وہ کام کیا ہے کہ دیکھیں، یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ چونکہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروقی ہیں، تو اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اصلاح کے غلبے کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے جو فاروق اعظم نے کام کیا تھا، آپ نے سلسلہ چشت کے فروغ کے لیے ویسا ہی کام انجام دیا۔ کیا کہنے، سلامت رہیے جناب، نہایت خوبصورت گفتگو۔ مفتی صاحب قبلہ، مجھے اب آپ کی خدمت سے رجوع کرنا ہے، اور ہمارا آج کا جو سیگمنٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی روایات سے سوال اخذ کرتا ہوا
آگے بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ رسوم کسی کام کی ہیں اور نہ ہی علوم فائدہ مند ہیں جب تک صبغت اللہ کا رنگ غالب نہ آ جائے اور اخلاص کا پیکر نہ بن جائے. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز سے منزہ ہے، پاک ہے، تو یہ اللہ کا رنگ پھر کہاں سے آ گیا؟ یہ صبغت اللہ کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے سمجھیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ کیسے بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو بارگاہ بابا فرید سے اس فیض فرید کو پوری دنیا کے ناظرین تک پہنچانے کے لیے اسپیشلی کرونا کے حالات میں جب کہ لاکھوں زائرین بوجود بنفس نفیس آنے سے قاصر ہیں، بالکل ٹھیک. تو ایسے ماحول میں جو اس فیض کو ان کے گھروں تک پہنچانے کا سلسلہ ہے، میں کیو ٹی وی کو اور ان کی پوری ٹیم کو آپ سمیت الحمدللہ خراج ثم تحسین پیش الحمدللہ. کرتا ہوں اور اپنے لیے اس میں شرکت کو باعث سعادت سمجھتا ہوں. الحمدللہ. صوفی کی اور صوفیاء کی فکر پر بات ہے، اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے صبغت اللہ، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کی رنگ سے بہتر رنگ کس کا بہتر ہو کیا سکتا کہنا ہے. ہے؟ بنیادی طور پر صوفی جو ہے نا جی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض مبارک فیوزات مبارکہ کا امین بھی ہوتا ہے اور مظہر بھی ہوتا ہے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اپنے اللہ. قول و فعل. بالکل ٹھیک. کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس عرب کے معاشرے میں جلوہ فرما ہو کر پوری دنیا کے لیے ایک عالمگیر اور ہماگیر انقلاب، اصلاح، علم اور تربیت کا حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، بنیادی طور پر صوفیاء اعظام اسی فکر کو لے کر آگے اسے بڑھاتے اور بالکل اسے صحیح. پروان چڑھاتے. بالکل صحیح. اب اس کو پروان چڑھانے میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے علم اور عمل کی یکجائی، بالکل موافقت یا مطابقت. مطابقت. بالکل ٹھیک. لما تقولون ما لا تفعلون. تفعلون. جب اس علم کے ساتھ عمل کی قوت، اور یہاں میں ایک لفظ ایڈ کروں گا حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی برکت حاصل کرتے ہوئے، اس علم کے ساتھ جو عمل کی قوت ہے اور عمل کی قوت کے ساتھ جو علم کی قوت ہے، اس میں جب اخلاص شامل ہوتا ہے تو اس سے جو رنگ ظاہر ہوتا کیا ہے، کہنے ہیں مفتی صاحب؟ سبحان نبی اللہ. پاک علیہ الصلوۃ والسلام واہ کی واہ سنت و شریعت میں ڈھلنے کے بعد جب جو علم کا پیکر ہے وہ سراپا عمل بالاخلاص بنتا ہے، اور اخلاص کی چاشنی اور اخلاص کے رنگ میں جب لوگوں اور عوام اور خواص کے سامنے آتا ہے تو پھر قاری نظر آتا ہے حقیقت میں. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. پھر اسے واہ 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 واہ. پھر اسے ہر بات میں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر رنگ خود چڑھتا ہے اور وہ پھر دنیا کو خود نظر آتا ہے، نظر بھی آتا ہے. دکھوانا نہیں پڑتا. دکھوانا نہیں ہاں پڑتا، ہاں ہاں. بولنا نہیں پڑتا، کرامات گھڑنی نہیں پڑتی، ہائے ہائے. یہ ساتھ بہت بیان کرنے کے لیے کوئی قیمتی رکھنا نہیں جملہ پڑتا، آپ نے ارشاد کیا. کوئی اور رکھنا نہیں پڑتا، بالکل ٹھیک ہے. بلکہ وہ سراپا حق بات. کرامت ہوتا ہے. واہ واہ. میں اس میں بالکل کلیئر ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے نا، اللہ اکبر. اس میں شک ہی کوئی نہیں. کوئی شبہ جو نہیں، ریب نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام و سنت و شریعت کے اس رنگ میں رنگا ہوا ہے وہ سراپا کرامت ہوتا ہے. کیا کہنا ہے؟ اس کا قول بھی کرامت ہے، اس کا فعل بھی کرامت ہے، وہ ہر چیز میں سراپا کرامت. اللہ اکبر. اور یہ بنیادی طور پر ربط اور اصل جو تعلق ہے وہ نبی پاک علیہ السلام. اور ہاں سلامت رہیے اب مفتی صاحب. ایک سبحان اور اللہ. بات اس میں ایڈ کرنا ضروری ہے، وہ جو سلسلہ ہے نا شیخ سے شیخ کا، جی جی. اصل میں وہ برکت عطا کرتا ہے، واہ وہ واہ. عروج اور کمال عطا. یہ جو کڑی ہے یہ بنیادی جو طور کڑی پر. ہے بنیادی بالکل طور ٹھیک. پر اس پورے سینیریو میں اگر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے آپ کہہ لیجئے کہ فیض لینے کی کیفیت کو دیکھ لیں. آئے کیا ہائے. مطلب کہ جو رنگ چڑھا ہے، بالکل ٹھیک. رنگ چڑھنے کی کیفیت کو دیکھ لیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ پھر آگے جن کو رنگ عطا ہوا ہے، جن کے نام اسماء گرامی لیے گئے ہیں، اللہ اکبر. ہر اللہ ایک اکبر. اس سے بہت اللہ کا بہت نظر خوبصورت مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر. واہ واہ واہ. خواجہ صاحب، رنگ کی بات ہو رہی ہے تو آپ تو خود رنگوں والے سلسلوں سے وابستہ ہیں. آپ کے اجداد، آپ کے اسلاف کڑی در کڑی جن رنگوں کو پوری دنیا میں کوسے قزا کی طرح بکھیرتے رہے ہیں، وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا جی رنگاں دے چھٹے مارنا، تو یہ سارے آپ کے اسلاف کرتے رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ خانقاہ نشین کے طور پر آپ اس رنگ کو بیان کریں. یہ رنگ ہے کیسا، کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، پھر مستقل کیسے رہے گا؟ کچھ چند جملے مجھے اس پر عنایت فرمائیے. مفتی صاحب نے رنگ پر بڑی خوبصورت بیان فرمایا، اس کی وضاحت فرمائی ہے. میں ان کی اجازت سے ہی کچھ عرض کروں گا. بسم اللہ. ماشاء اللہ بڑے جید عالم دین ہیں اور بڑی ان کی رسائی ہے
ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ تو یہ تو سمجھ آ گئی کہ اس کا کوئی رنگ ہے ضرور، ہے. اگر نہ ہوتا تو کہا نہ جاتا. درست. اب اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ وہ رنگ کون سا ہے جس کی اس نے تعریف کی ہے کہ اس سے اچھا رنگ کوئی ہے نہیں. وہ اس کے لیے کچھ طریقہ کار ہیں. ارشاد. ایک تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واہ 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 واہ. یہ صورت ہے بے صورت تھی. اللہ اکبر. یہ صورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت مبارکہ ہے، ہاں ہاں یہ صورت ہے بے صورت بے تھی. صورت تھی، بے رنگ سے اس مورت تھی. ہائے 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 اللہ اکبر. وہ جو بے رنگ ہے ہائے ہائے اس کا رنگ دیکھنا اس کا ہو تو رنگ ذات دیکھنا ہو مصطفیٰ تو کو دیکھو. ذات مصطفیٰ صلی اللہ اللہم صلی علی. علیہ. ایک اور بات اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ جو مہندی ہے، صحیح. آپ کو ضرورت ہے مہندی کی، تو آپ اس کے پودے کے پاس جائیں گے، اس کے کچھ پتے ہوں گے، ان کا رنگ ہے سبز. بالکل ٹھیک. تو پھر جب آپ اس کو پیسیں گے، پیسنے کے بعد جب پانی میں بھگو دیں گے، جب آپ ہاتھ پہ لگائیں گے تو رنگ کون سا نکل آئے گا؟ لال. لال. یہ لال کہاں چھپا ہوا تھا؟ اسی سبز میں چھپا ہوا تھا. تو بے رنگ سے اس مورت کیا کہنے خواجہ صاحب. وہ سبحان رنگ اللہ. جو ہے وہ نظر آتا ہے تو اسی سبحان اللہ. صورت سے نظر واہ آتا واہ ہے. واہ. سبحان تو اللہ. صوفیہ کی تلاش اسی رنگ کی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. بہت ساری زندگی نوازش اسی ہے. رنگ کی تلاش میں گزارا. واہ واہ واہ. سعیدی صاحب قبلہ رنگ کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس رنگ کو آپ بھی اپنے کچھ اگر شاعرانہ ذوق سے مزین کرنا چاہیں اور کچھ رنگین سا کچھ شعر ارشاد کرنا چاہیں. ہمارے خواجہ غلام قطب الدین صاحب فریدی، چونکہ آپ کے مرشد اعلیٰ کا نام نامی غلام فرید ہے، بالکل اور وہ درست. حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسم سامی اور نام گرامی پر ہے. بالکل اور صحیح. قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس کی بڑی وضاحت کر دی. اصل میں وحدت الوجود تو چونکہ سلسلہ چشتیہ اور قادریہ کا مشترک موقف ہے. درست. حضور نبی اکرم تاجدار دو عالم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اللہ من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اب تھوڑی سی بات میں ذرا آگے بڑھ کے عرض کرتا ہوں. حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ قطب العالم حضور بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت غوث العالمین بہاؤالدین زکریا آپس ہم عصر ہیں. بالکل صحیح. ایک روایت کے مطابق خالزاد بھائی ہیں، لیکن ہم عصر ہونے میں تو کوئی کلام شبہ نہیں ہے. اور حضور شاہ رکن عالم غوث العالمین زکریا کے پوتے ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ابلیس شیخ کامل کی صورت میں آ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں آ سکتا. تو اس نے کہا اس پر تو حدیث ہے کہ سرکار کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن شیخ کامل کے بارے میں آپ کا یہ کہنا کیوں کر ہے؟ بالکل تو آپ صحیح. نے فرمایا کہ چونکہ شیخ کامل پر رنگ چڑھا ہوتا ہے مصطفیٰ کا، اللہ اکبر. وہ مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے از سر تا پا. صلی تو جو اللہ علیہ مصطفیٰ نبینا. کے رنگ میں رنگا ہو، جو مظہر انوار مصطفیٰ ہو، تو اس کی صورت میں ابلیس نہیں آ سکتا. شیخ کامل جو ہے وہ مظہر مصطفیٰ ہوتا ہے. تو یہ وہی رنگ ہے جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ سلسلہ، چونکہ اس کڑی سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی. تو ہم سے لے کر اور سرکار دو عالم تک یہ جو سلسلہ ہے طریقت کا، یہ ایک زنجیر ہے جس کا ایک سرا ہمارے مرشد کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا کائنات کے مرشد اعظم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. اچھا، اور قبلہ محسن صاحب، یہ جو بیعت ہے نا، یہ توق غلامی ہے. یہ سلسلہ فریدیہ کی علامت، یہ سرخ رومال، یہ سرخ روح ہیں ہمارے خواجہ صاحب. یہ جو بیعت ہے نا، یہ توق غلامی ہے. بالکل ٹھیک. توق غلامی. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان گلے اللہ. میں رہے پٹا تیرا. تو یہ جو رنگ مرشد کا ہے، اگر مرید پر نہ ہو تو پیر کامل نہیں، مرید صادق نہیں. بہت خوبصورت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیصلہ تو ناظرین کریں گے. ناظرین، بہت بھرپور ہمارا یہ سیگمنٹ رہا. گفتگو کے اعتبار سے خواجہ صاحب نے، سعیدی صاحب نے اور مفتی صاحب نے کمال اپنا اس میں حصہ پیش کیا. اللہ سب کو برکات سے نوازے.
प्रोग्राम में, टॉक शो में एक मुख्तसर सा वक्फा और फैज़ फरीद हमेशा की तरह जारी व सारी। नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। गदायान फरीद दर फरीद से आपका खैर मकदम कर रहे हैं। प्रोग्राम है फैज़ फरीद टॉक शो। बड़ी भरपूर और पायदार नशिस्त रही है हमारी गुफ्तगू की। वक्फे में जाने से पहले इसी खूबसूरत बरकत और रहमत और राफत के सिलसिले को हमें आगे बढ़ाना है। मुफ्ती साहब से मुझे रुजू करना है। हज़रत राबिया बसरी अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स बैठा था दुनिया की बुराई करता हुआ, तो आपने उस शख्स से कहा कि उठ जा, यहाँ से चला जा, तू दुनिया का दोस्त है इसलिए दुनिया का बहुत जिक्र करता है। हम इस अंदाज़े फ़िक्र को कैसे समझे मुफ्ती साहब? हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा या दीगर जितने सूफिया हैं, उसमें हमें जो बुनियादी फ़िक्र नज़र आती है ना, अहलुल्लाह के यहाँ एक बड़ा ख़ास मकाम ये है कि वो गैरुल्लाह के बारे में तसव्वुर भी नहीं करते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और वो अपने उस औज और कमाल और उसकी इंतहा को पाते ही उस वक्त हैं जब गैर का खटका भी दिल से निकल जाए। क्या कह रहे हैं? अल्लाहु और अकबर। उसमें वो इस कदर सादिक हो जाते हैं, इस कदर सादिक हो जाते हैं इस फिक्र में कि वो कैफियत उन पर इज़्तिरारी नहीं होती। बहुत अच्छा है, इज़्तिरारी नहीं होती, उसको वाह। तारी नहीं करते, बल्कि वो फी नफ्स ही उनके अंदर वो तबीयत का मैलान इस कदर हो सगीर जाता भाई, है। माजरत, माइक जो है गालिबन इसमें कुछ थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, ताकि मुफ्ती साहब की आवाज़ बिल्कुल सीधी जाए। जब तक सूफी उस मंजिल तक न पहुंच जाए वो मंजिल सफा को नहीं पा सकता। निहायत खूबसूरत, वो मंजिल सफ़ा को पा ही नहीं सकता। दुरुस्त उसके कमाल और ना उसके मुंतहा को पा सकता। अब इसको सामने रखते हुए देखें, अहलुल्लाह के यहाँ दुनिया और दुनिया का तसव्वुर अहलुल्लाह के यहाँ वाज़े है, यानी उसको लेना ज़रूरत की चीज़ है, बक़दरे ज़रूरत लेना, बिल्कुल ठीक, और क़ल्ब नज़र में उसे जगह न देना, बिल्कुल और ठीक। दिल में उसे कोई मकाम न देना, कोई वक़्त न देना, यही सूफिया का मशरब और यही उनका Exactly. तरीका। उसको सामने रखते हुए अगर देखें तो बात यह है कि जो चीज़ मायूब है जब उसका सोचना मना है तो उसका जिक्र कैसे महबूब होगा, वाह वाह कैसे वाह, पसंदीदा होगा। क्या और शानदार बाज़ लॉजिक दफ़ा है। वाह वाह। इंसान किसी चीज़ का, किसी शख्स का जिक्र अगरचे ऐब से कर रहा होता है, हमारे रवैयों में ये बात मौजूद है, दुरुस्त है। हम किसी की ऐब जोई कर रहे होते हैं अपने रवैयों में, अपने अल्फाज में, या किसी चीज़ की बज़ाहिर मजम्मत कर रहे होते हैं, लेकिन असल में हम उसके उस मकाम और मर्तबे को चूंकि पहुंच नहीं पाते ना, हाय, हाय, हाय। तो हम उसका अपनी महरूमी का इजहार वो बाज़ औक़ात ये सूरत हाल बन जाती है ना मुफ्ती साहब, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर कर, तो हम उस महरूमी का इजहार उसकी मजम्मत से करते हैं। हाय हाय हाय। तो हज़रत राबिया वाह बसरी नाकामी। रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है, बहुत खूबसूरत उनका ये मुफ्ती साहब। फरमाना था कि जब दुनिया से मोहब्बत ही नहीं है तो फिर उसका तज़किरा का मानी क्या रखना? जिससे मोहब्बत है उसका जिक्र कर। जब गैरुल्लाह से ताल्लुक ही नहीं है तो गैरुल्लाह का जिक्र हाय, मुफ्ती साहब सलामत रहिए जनाब। अल्लाह उनका सोचना कैसा, क्या कीमती बात उस इरशाद की उस है। तरफ तसव्वुर करना कैसा, अल्लाह उस तरफ ध्यान का ले जाना कैसा। और जब उस मकाम को पहुंचते हैं ना जनाब, तो फिर मैं इस पर हमेशा सोचा करता हूँ कि यार हज़ारों सूफिया अहलुल्लाह का एक अपना अपना मकाम है, अपनी अपनी खुशबू है, अपना अपना रंग है, लेकिन इस सिलसिला सूफिया में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हों, हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी हों, और उसके बाद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी स्पेशलिटीज़ में से, खुसूसियात में से ये है, जैसे हज़रत ने भी फरमाया कि अच्छा कमाल यह है कि दुनिया से, दुनिया वालों से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो दुनिया वाले हुक्मरान खाइफ इतना हैं, मरऊब इतना है, उन पर रोब इतना है कि उन्हें अगर खतरा भी है तो फिर भी इंसान बारक अल्लाह मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। और उस खानका और चटाई पर बैठे हुए वो दुनिया पर हुकूमत करता है। दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, और जो गाइड लाइन है वो खानका में बैठा हुआ दुर्वेश दे रहा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान उसकी अल्लाह। हिदायत पर अमल किया जाए। नाजरीन, गाइडलाइन जो होती है वो खानका नशीन पेश करते हैं, वो रहनुमा उसूल जो हैं वो खानका नशीन और बोरिया नशीन ही दुनिया तक पहुंचाते हैं। हमारे क्योंकि प्रोग्राम के ये इख्तितामी लम्हात हैं, तो मैं ख्वाजा साईं से गुजारिश करूंगा कि आज के प्रोग्राम के हवाले से, उन्वान के हवाले से दो चार जुमलों का पैगाम ख्वाजा साईं हमारी पूरी दुनिया के नाजरीन की समाअतों के लिए नशर कीजिए। हुसैन साहब, बात यह है कि अगर तारीख़ इस्लाम को मुताला किया जाए तो आप देखें कि हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने लाखों को मुसलमान किया, दुरुस्त कहते हैं 90 लाख को मुसलमान किया, मुख्तलिफ रिवायात हैं। हुज़ूर क़िबला बाबा साहब ने
12 قبائل کو مسلمان کیا. اللہ اکبر. وہ کس طرح مسلمان کیا ہے؟ کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا، کوئی سختی نہیں کی کسی پہ. وہ محبت کا درس دیا ہے اور اتنی محبت دی ہے کہ وہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے. درست فرمایا. تو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ وہ مقاصد حاصل کر سکتے جی ہیں. فاتح عالم ہے. اللہ جو اکبر. فاتح عالم ہے. اور اب حیرت یہ ہے کہ جن لوگوں کا اتنا کنٹریبیوشن ہے، آج اس تصوف کو اگر کوئی خارج از اسلام قرار دے تو اس پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. اس کی عقل کو پیٹنے کو دل کرتا ہے. سعیدی صاحب قبلہ، آخری لمحے ہمارے پروگرام کے، میں چاہتا ہوں کہ 2 جملوں کا ایک قیمتی اور جامع پیغام جو ہے وہ آپ ارشاد کر خواجہ دیجیے. صاحب کی تائید کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ اسلام صوفیاء نے پھیلایا ہے، سلاطین نے نہیں پھیلایا. اسلام سپاہ سے نہیں پھیلا، نگاہ سے پھیلا ہے. بہت خوبصورت. اور محبت سے غیروں کو گلے لگایا ہے. ہم اپنوں کے گلے کاٹتے ہیں، انہوں نے غیروں کے لیے آنکھیں بچھائیں، ہم اپنوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں. تو یہ محبت کا پیغام صوفیاء کا پیغام ہے. ان کے مزار پر دکھی انسانیت آتی ہے، ہر مذہب کا آدمی آتا ہے، سکون لیتا ہے اور پھر مشرف با ایمان ہو جاتا ہے. درست بات. تو ان بزرگوں کی تعلیم ہے کہ محبت کا پیغام کہ چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. ہائے ہائے ہائے. یہی سبحان پیغام اللہ. بابا صاحب کا ہے. یہی آپ کے جد اعلیٰ طریقت حضور سیدنا و مرشدنا حضور غریب نواز اجمیری کا ہے. درست بات. حضور قطب الاقطاب بختیار کاکی کا سبحان ہے. اللہ، سبحان تمام کا یہی پیغام ہے کہ اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بہت خوبصورت مفتی صاحب. 1 لائنر، ایک پیغام. مستانہ اور جرأت رندانہ کے ساتھ. ہائے ہائے. اچھا ہے. ہمارے جتنے بزرگ اکابرین کے آستانہ ہائے مقدسہ ہیں، ان کے جو مسند نشین ہیں، صغیر بھائی مائک ذرا مفتی صاحب کے خدمت پیش کیجیے. ان کے جو مسند نشین ہیں، ان سے محبت کے ساتھ عرض ہے کہ تو میرا نہیں بنتا تو نہ من. اپنا تو تو بن. بہت اچھا ہے. کچھ نہیں کہتے. جس بزرگ سے ان کا سلسلہ چلا اور جو بزرگ ان کی پہچان ہے، ہائے ہائے. ہم باطن کی تو بات نہیں کرتے، ظاہر میں ہی ان کے سانچے میں ڈھل جائیں تو شاید بہت ساری باتیں خود. بہت قیمتی بات ہے بین السطور. بہت قیمتی بات آپ نے کی ہے. ناظرین مکرم، مجھے اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہونا ہے. خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب، مفتی محمد رمضان سیالوی، جناب صغیر احمد نقشبندی، آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. تشریف لائے اور در فرید پر گدایان فرید میں آپ بھی شمار ہوئے بحمداللہ. خواجہ صاحب جو فرما رہے تھے کہ تیر و تبر سے، تلوار سے، تفنگ سے یہ سارا کام نہیں ہوا، نگاہ سے ہی ہوا ہے. میں حضرت اعظم چشتی کا ایک شعر کہہ کر اس موضوع کو سمیٹ کر صغیر نقشبندی صاحب کی طرف بڑھوں گا. وہ منقبت پیش کریں گے حضور بابا صاحب کی خدمت میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ فیض فرید سے اس پروگرام سے ہم رخصت کے طلبگار ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج محفل نعت، انشاءاللہ محفل نعت و منقبت بھی اللہ رب العزت کے محبوب کے حضور اور حضور بابا صاحب کی خدمت میں پیش کی جائے گی. انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد اس پروگرام کے بعد دوبارہ معین وقت پر ہم محفل نعت و منقبت کے لیے حاضر ہو جائیں گے. اعظم چشتی کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہ آوے لوکانو اوقا دے نال شہید کرے. کچھ سمجھ نہ آوے لوکانو اوقا دے نال شہید کرے. ڈٹھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں، کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں. ڈٹھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں، کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں. جناب صغیر نقشبندی منقبت پیش کریں گے. آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار. قمر مہندر سنگھ بیدی نے منقبت لکھی ہے حضور بابا صاحب کے، اگر 1 منٹ ہو تو میں پیش کر سکتا ہوں. بسم اللہ ارشاد کیجیے. اے فرید الدین بابا، اے میرے گنجے شکر، ہاں ہاں ہاں، عالم الہاد تیرے خوف سے زیر و زبر. کیا بات ہے. تو نے بخشا ایک جہاں کو بادائے عرفان نور، زہد کا، اخلاص کا، تسلیم کا، ایمان کا نور. راہ حق سے اور حق سے تھی تو شناسائی تیری، ہاں ہاں ہاں، اس لیے ہوتی ہے ہر دل میں پذیرائی تیری. ٹوٹ سکتا ہے نظام انجم و شمس و قمر، اور مٹ سکتے ہیں دنیا سے دشت و بحر و بر، اللہ اکبر. لیکن اے گنجے شکر تو زندہ و پائندہ ہے، کل بھی تابندہ رہے گا، آج بھی تابندہ ہے. یہ نذرانہ تھا قمر مہندر سنگھ بیدی کا، سکھ مذہب کے ماننے والے کا. قربان جائیے ان لوگوں کی محبتوں پر. صغیر بھائی بسم اللہ کیجیے. ہوئے ہے دیدہ دل محوے شان گنج شکر، ہوئے ہے دیدہ دل میں
شان گنج شکر ہوئے ہے دیدہ دل محو شان گنج شکر زہ نصیب ملا ہے زہ نصیب ملا ستان گنج شکر زہ نصیب ملا ستان گنج شکر فلک پہ اوج سریا نشان گنج شکر فلک پہ اوج سریا نشان گنج شکر کلولیا میں نرالی ہے شان گنج شکر کلولیا میں نرالی ہے شان گنج شکر مجھے ہی فخر نہیں ہے نیاز مندی کا مجھے ہی بس فخر نہیں ہے نیاز مندی کا ہے سارے جن و ملک مد خان گنج شکر ہے سارے جن و ملک مد خان گنج شکر ہوئے ہے دیدہ دل محو شان گنج شکر اور صدا بہار ہے اس کے تمام گنچا گل صدا بہار ہے اس کے تمام گنچا گل خزاں کی زد میں نہیں گل ستان گنج شکر خزاں کی زد میں نہیں گل ستان گنج شکر مٹھاس شہد کی ایک ایک حرف ان کا ہے مٹھاس شہد کی ایک ایک حرف میں ان کے نباتوں کرد سے شیریں زبان گنج شکر نباتوں کرد سے شیریں زبان گنج شکر ہوئے ہے دیدہ دل محو شان گنج شکر زہ نصیب ملا ستان گنج شکر زہ نصیب ملا